दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की हैं। इन बयान को जानने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ इंसानियत की मुहिम का हिस्सा बन जाइए। आज इस वीडियो में मैं आपको इमाम खामनाई की लेटेस्ट स्पीच दिखाने वाला हूं, जिसको डब किया है हिंदी और उर्दू में। इस स्पीच के कुछ अहम हिस्से मैंने आपके लिए एडिट किए हैं और इस स्पीच को डब किया है अल हादी टीवी ने। तो चलिए इस स्पीच का हिस्सा बनते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अमेरिका किस तरह के ईरान को पसंद करता है, किस तरह का ईरान उसकी आरजू है और वो कैसा ईरान चाहता है। उसको हुक्म के इसी क़याम से मरबूत मसाइल से समझा जा सकता है। 9 जनवरी 1978 से चंद रोज़ कबल उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर तेहरान में था। एक सरकारी तकरीब में उसने मोहम्मद रज़ा शाह ईरान की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ शुरू कर दी और कहा कि उनकी वजह से ईरान आज जज़ीरा सिबात है। यानी अमरीकी सदर की नज़र में 1978 का ईरान पसंदीदा ईरान था। 1978 का ईरान कैसा ईरान था, मैं इसकी 3-4 खुसूसियात बयान करता हूँ। खारिजा पॉलिसी में पूरी तरह अमेरिका का ताबे था। उस वक्त अमेरिका के 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी मुशीर ईरान में थे। ईरानी फ़ौजी इंटेलिजेंस और दीगर इदारों में मौजूद थे और ईरान के पैसे से, ईरान के ख़जाने से तनख्वाह पाते थे। और जैसा कि तहकीक की गई है, जो पैसा ये अमरीकी मुशीर लेते थे वो ईरान की तालीम व तरबियत के शोबे के बजट से ज़्यादा था। ये एक मिसाल है। अमेरिका के लिए उस हुकूमत की पसंदीदा खारजा पॉलिसी ये थी कि वो ताबे महज मुकम्मल तौर पर मुती रहे और अमेरिका नीज़ सहीयूनी हुकूमत के मफादात पूरे करे। अब अल्लाह की मर्ज़ी से इनक़लाब इस्लामी आ गया, वरना अगर इनक़लाब न आया होता तो चंद साल के अंदर मुल्क की सभी ज़रख़ेज़ ज़मीनें, जैसे क़ज़वीन की ज़मीन थी जो सहीयूनों के कब्ज़े में थी, उनके कब्ज़े में चली जाती। ये क़ज़वीन का मैदानी इलाक़ा सहीयूनियों को दे दिया गया था। ये थी खारजा पॉलिसी। उस हुकूमत की दाखिला पॉलिसी मुल्क के अंदर हर तहरीक की सरकोबी पर मबनी थी। सख्त तरीन आमरीत, वो सभी तंजीमें जो उन दिनों उस निज़ाम शाही हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की बात करती थीं, हुकूमत के दबाव और सरकोबी के ज़रिए किनारे लगा दी गई थीं। मिली महाज से लेकर जो एक सियासी गिरोह था और सियासी मैदान में काम करता था, तहरीक आज़ादी तक, यहाँ से लेकर फ़िदायीन खल्क़ के छापा मारों तक जो कम्युनिस्ट थे, मुसल्लह थे और जंगलों में रहते थे, सबको कुचल दिया गया था। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की ताबे तहरीक के अलावा जो एक दीनी तहरीक थी और पूरे मुल्क में सरगर्म थी, सन 76 और 75 और उसके बाद इनक़लाब इस्लामी की कामयाबी तक मुल्क में ऐसी कोई तंजीम और तहरीक नहीं थी जो कुछ बोल सकती और एहतजाज कर सकती। सब कुचल दी गई थी। ये दाखिला पॉलिसी थी। मुल्क की मईशत, उस वक्त मुल्क की आबादी 3 करोड़ 50 लाख थी। रोज़ाना तकरीबन 60 लाख बैरल तेल बेचते थे। इन अदाद शुमार पर तवज्जो रखिए। आज हम 15 लाख बैरल तेल बेचते हैं तो फ़ख्र से बताते हैं। हमारी हुकूमतें उस पर फ़ख्र करती हैं। उस ज़माने में तकरीबन 60 लाख बैरल बेचते थे, बरामद करते थे। मुल्क के अंदर पैसे आते थे और एक ख़ास तबके की जेब में चले जाते थे। मुल्क में तबक़ाती खलिज हवलनाक शक्ल में थी। जैनी इंडेक्स, जिसको माहिरीन इक़्तिसाद जानते हैं कि तबक़ाती खलिज का इंडेक्स है, उस दौर में 51% था, यानी आला तरीन सतह पर था। तबक़ाती खलिज का ये आलम था। मुल्क के गरीब तबक़ात को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। मुल्क की दौलत मुल्क पर खर्च नहीं हो रही थी, अवाम पर खर्च नहीं हो रही थी, तरक्याती कामों पर खर्च नहीं हो रही थी, सड़कों की तामीर पर खर्च नहीं हो रही थी। अवाम का मयार ज़िंदगी बहुत नीचे था और ये सूरत हाल
ملک کی اقتصادیات کی تھی۔ سائنس و ٹیکنالوجی۔ ملک سائنس و ٹیکنالوجی میں دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں تھا، پسماندہ ملکوں میں بھی آخری صف میں تھا۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں ہماری حالت کچھ اس طرح سے تھی۔ ثقافتی لحاظ سے بدعنوانی اور پستی پھیل چکی تھی۔ اخلاقی، دینی اور مذہبی اقدار سے دوری میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا۔ مغربی تہذیب اور بے حیائی بڑھ رہی تھی، حتیٰ یورپی ملکوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ ان دنوں ہمارے اخبارات میں خود ان کے لوگوں کا تجزیہ تھا کہ خواتین کے لباس، حجاب اور شرم و حیا کی حالت یورپی ملکوں سے بدتر تھی۔ یہ ثقافتی حالت تھی۔ یہ تھا اس وقت کا ایران۔ وہ سیاست، وہ داخلہ پالیسی، وہ خارجہ پالیسی، وہ معیشت، وہ سائنس و ٹیکنالوجی اور وہ ثقافت۔ یہ ایران امریکی صدر کو پسند تھا، وہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ ایران کو اس حالت تک پہنچانے میں محمد رضا شاہ پہلوی کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ حتیٰ خود ان کے لوگ، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ کہتے تھے کہ ان کی باتیں مبالغہ آمیز تھیں۔ لیکن امریکی صدر نے یہ مبالغہ کیا، اس لیے کہ وہ ایسے ایران کو پسند کرتے تھے، وہ ایسے ہی ایران کی آرزو کرتے تھے۔ آج بھی وہ ہمارے ملک کے لیے یہی آرزو کرتے ہیں۔ جمی کارٹر یہ آرزو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا، یہ بھی یہ آرزو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ 8 جنوری کے واقعے کا دوسرا سبق، امریکی حکومت کے اندازوں کی غلطی۔ جو لوگ امریکہ کے ظاہری روپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کی معنوی عظمت کو فراموش کر دیتے ہیں، خود کو فراموش کر دیتے ہیں اور امریکی زرق و برق میں کھو جاتے ہیں، امریکی چکا چوند میں کھو جاتے ہیں، وہ امریکی اندازوں کی غلطی پر توجہ دیں۔ 30 دسمبر 1977 کو کارٹر یہاں آیا، تعریفیں کی اور کہا کہ یہ جزیرہ ثبات ہے اور اسی طرح کی دوسری باتیں کہیں، اور 9 جنوری کو یعنی 9 دن بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ ان کے اندازوں کی غلطی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے اور اس طرح اندازوں کی غلطی کرتے تھے۔ قم کے عوام نے ایرانی قوم کی نمائندگی میں قیام کیا۔ قم کی عوام اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئے جو پورے ملک میں پایا جاتا تھا۔ بعد میں ثابت کر دیا گیا اور سب نے دیکھا۔ اس دن قم کے عوام آگے آئے، قیام کیا اور دنیا کو دکھلا دیا۔ انقلاب اسلامی سامراج کے اہم ترین مورچے۔ امریکی اس وقت ایران کو اپنا اہم ترین مورچہ سمجھتے تھے۔ انقلاب اسلامی یہاں سے برآمد ہوا۔ یہ امریکہ کے اندازوں کی غلطی ہے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونِهُمْ مِنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۔ حضرت موسیٰ کی طرح موسوی تحریک فرعون کے گھر سے، فرعون کے محل سے شروع ہوئی اور قصر فرعون نیز فرعونیوں کی نابودی پر منتج ہوئی۔ یہاں پہلوی دور کا ایران امریکی مفادات کا مستحکم قلعہ تھا۔ اسی قلعے کے اندر سے انقلاب اسلامی اٹھا اور امریکی نہیں سمجھ سکے۔ امریکی دھوکہ کھا گئے، امریکی سوئے رہ گئے، امریکی خواب غفلت میں پڑے رہ گئے۔ یہ ان کے اندازوں کی غلطی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک ان چند اشروں کے دوران اکثر مسائل میں امریکیوں نے غلطی کی ہے۔ میری یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو امریکی پالیسیوں سے مرعوب ہیں۔ مرعوب نہ ہوں۔ ان 40 سے زائد برسوں کے دوران امریکیوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو پالیسیاں اپنائی ہیں ان میں زیادہ تر غلطی کی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پابندی لگائی۔ یہ پابندی کس لیے لگائی؟ پابندی اسی لیے تو لگائی کہ ایران کی معیشت بیٹھ جائے۔ ہم نے اسی پابندی کے دوران سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں زیادہ ترقی کی۔ اسی پابندی کے دوران علاقے میں ہمارا اثر و نفوذ زیادہ بڑھا۔ اسی پابندی کے دور میں ہم نے مختلف میدانوں میں اپنے نوجوانوں کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا۔ امریکیوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ امریکہ نے ایران کو مفلوج کر دینا چاہا لیکن نہ کر سکا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پابندی سے ملک کو نقصان پہنچا۔ ایسا نہیں تھا کہ نقصان نہ پہنچا ہو، نقصان پہنچا۔ انشاءاللہ ایرانی قوم ایک دن ان نقصانات کا بھی حساب لے گی۔
آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی امریکیوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ وہ اسلحے وغیرہ سے اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ دیکھیے کہ غزہ میں اتنے لوگوں کو مار دیا. ٹینک آئے، توپیں آئیں، بم گرائے، مشین گنوں سے کام لیا، مائکرو ڈرون استعمال کیے، بعض ہستیوں کو شہید کیا، لیکن تحریک کو ختم نہ کر سکے. لبنان میں سید حسن نصر اللہ جیسے حزب اللہ کے عظیم رہنما کو شہید کر دیا، لیکن حزب اللہ کو ختم نہ کر سکے اور ختم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکیں گے. لہٰذا سوچا کہ سافٹ وار کے وسائل سے کام لینا چاہیے، پروپیگنڈے سے کام لینا چاہیے. یہ میرے لیے اور آپ ایرانی عوام کے لیے ایک اہم اور نمایاں بات ہے. سافٹ وار کے وسائل سے کام لینا یعنی جھوٹ، دروغ گوئی اور عام لوگوں کی فکر اور تصور سے حقائق کو چھپانے کی کوشش کرنا. آپ طاقتور ہو رہے ہیں. دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، حالانکہ دشمن خود کمزور ہو رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا کرتا ہے کہ طاقتور ہو رہا ہے. آپ دھمکیوں کے مقابلے میں ثابت قدم ہیں اور وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دھمکیوں سے آپ کو ختم کر دے گا. پروپیگنڈا مہم یہ ہے. کچھ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے اور سوشل میڈیا کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے اہم کام یہ ہے کہ دشمن کے طاقتور ہونے کا بھرم ختم کر دیں، توڑ دیں، اسے نقش بر آب کر دیں. عام لوگوں پر دشمن کے پروپیگنڈوں کا اثر نہ ہونے دیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کا امریکہ اس دور کے امریکہ سے مختلف ہے. آج کی صہیونی حکومت اس دور کی صہیونی حکومت سے مختلف ہے. ہمیں بھی اس دور سے 1000 گنا زیادہ ہوشیار رہنے اور 1000 گنا زیادہ توجہ اور دقت نظر سے کام لینے اور ان کے حربوں سے خود کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے. خود کو محفوظ بنائیں، دشمن کی باتوں پر یقین نہ کریں. پورا قضیہ یہ ہے کہ دشمن کی بات پر یقین نہ کریں. اگر دیکھیں کہ دشمن کے پروپیگنڈے میں کوئی بات ایسی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد آپ کو متاثر کرنا ہے، اثر انداز کرنا ہے، اپنی باتوں میں بہلانا ہے، تو دشمن کی اس بات کو یکسر مسترد کر دیں. جان لے کے جھوٹ بول رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. وہ دسیوں لاکھ ایرانی عوام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. آپ غزہ کے معاملے میں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف دشمن کو پیسے دے رہے ہیں، امریکی ایک طرف دشمن کو پیسے دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ کام نہ ہو. دشمن کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ 9 جنوری کے قیام کے دروس کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. 2-3 دوسری باتیں بھی عرض کروں گا. ایک یہ بات کہ برادران و خواہران عزیز ملاحظہ فرمائیں، ایران آپ کا ملک دنیا میں ایک اسٹریٹجک چوٹی کی حیثیت رکھتا ہے. قدرتی ذخائر کے لحاظ سے بھی، انسانی وسائل کے لحاظ سے بھی، جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے بھی، سیاسی حیثیت سے بھی، ان تمام پہلوؤں سے بہت اہم ملک ہے. اس کو یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اس کے عوام، اس کی افرادی قوت دنیا کے اوسط درجہ سے آگے ہے. اس کے قدرتی وسائل دنیا کے اوسط درجہ سے زیادہ ہیں. اس کی جغرافیائی پوزیشن دنیا کے بہت سے ملکوں سے زیادہ اہم ہے. اس کی جیو پولیٹیکل حیثیت بھی ممتاز ہے، اعلیٰ ہے. یہ دنیا اسلام کے وسط میں ہے، قلب اسلام میں واقع ہے. یہ ملک، یہ اس کے عظیم اسٹریٹجک ذخائر 1940 کے عشرے کے اوسط سے زیادہ ہیں، یعنی تقریباً 80 برس قبل. دولت و ثروت کا یہ مرکز یعنی آپ کا ایران 10 سال امریکہ کے قبضے میں تھا، امریکہ کے اختیار میں تھا، امریکہ کے ہاتھ میں تھا. آپ کا انقلاب اسلامی آیا اور اس نے ایران کو امریکہ کے ہاتھ سے نکال لیا. اس وقت کس کو یقین تھا کہ یہ تحریک، یہ انقلاب اسلامی اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ اس کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ جیسی ایک صف شکن طاقت وجود میں آ جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی، جو مغرب کے سبھی خباثت آلود اہداف کو درہم برہم کر دے گی، اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، اس کی بہت سی جارحیتوں کو روک دے گی، اس کی بہت سی پالیسیوں کو ناکام بنا دے گی. کون یقین کر رہا تھا؟ اس زمانے میں کس کو یقین تھا کہ وہ دن بھی آئے گا جب مغربی ملکوں میں، حتیٰ خود واشنگٹن میں، امریکی پرچم نظر آتش کیا جائے گا؟ یہ بات کون سوچ سکتا تھا؟ اس دن امام خمینی نے فرمایا
کہ میں آپ کو کامیابی کی بشارت دیتا ہوں۔ استقامت کی اصل بنیاد خباثت آلود صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت ہے۔ یہ استقامت ہے، استقامت زندہ ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے، روز بے روز قوی تر ہونا چاہیے۔ ہم تحریک استقامت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ غزہ میں، غرب اردن میں، لبنان میں، یمن میں، ہر جگہ جہاں بھی لوگ صہیونی حکومت کے خباثت آلود اقدامات کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور استقامت سے کام لیں، ہمیں وہاں ان کی تحریک استقامت کی حمایت کرنی ہے۔